मादूदात, एक गिनती के दिन है। ओ मेरे भाई क्या मुसीबत है, मेरा वक्त नहीं गुजर रहा। आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, हम तो रमजान को जंजीरें डालते हैं, ये काम भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी नहीं हो पाता रमजान। पता नहीं किस वक्त रोजे आते हैं, कब निकल जाते हैं। कहते हैं मेरा वक्त नहीं गुजरता तो मैं टीवी देखता हूँ। कुरान सारा पढ़ लिया है, हदीसों का मुताला हो गया, अपनी आखिरत के लिए नफल सारे पढ़ लिए, तस्बीहात सारी हो गई। जो अब टाइम नहीं गुजरता था तो टीवी पे जा बैठे, किधर चले गए हम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत तौहीद दी है। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की सबसे बड़ी दलील है। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को ज़हनी तौर पर मजबूती अता फरमाई है। हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले लोग मुख्तलिफ किस्म की ओहाम परस्तियों में शिकार थे, वहमों का शिकार थे, डरते थे, सहमते थे। आप अरब की तारीख पढ़ें तो अजीबो गरीब उनके मामलात थे और बड़े उलझे हुए उनके हालात थे। वो सारे कपड़े उतार कर माज़अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते थे और फिर उनकी हालत ये थी कि वो कुर्बानियां करते तो उसका गोश्त लाकर बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों के साथ मल देते। हज करके आते तो कुरान मजीद बताता है कि वो दरवाजों से नहीं गुजरते थे, घरों की पुश्तों से आया करते थे। उनका ख्याल था कि ये घरों की दीवारें, दरवाजे अब नापाक हैं और हम चूंकि पाक हो के आए। तो अजीबो गरीब उनके अंदर ओहाम परस्ती थी। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो हुजूर दाइये इल्लल्लाह बन गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर मजबूत किया। ये जो मिलाद शरीफ है ना, इसकी मुखालफत तो बहुत बड़ी नादानी है। मिलाद तो बजाते खुद तौहीद की दलील है। जब हम कहते हैं हुजूर पैदा हुए तो जो पैदा होता है वो खुदा तो नहीं ना होता। तो मिलाद की तो महफिल और मिलाद का जुलूस और मिलाद शरीफ के झंडे, ये तो अलामत है इस बात की कि नबी पाक पैदा हुए और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। तो ये तो बाद लोगों ने ना सिर्फ जिद बना लिया बेचारों ने, और वो जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत सारे दलाइल के बावजूद भी बाज़ चीजों को जिद बना लिया जाता है। तो हुजूर के मिलाद का, तशरीफ आवरी के जो मकासद हैं, उनमें से एक मकसद ये है कि नबी पाक ने ना लोगों को इन सारी ओहाम परस्तियों से निकाला। नबी पाक ने लोगों को बताया कि तुम्हारा खालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी, बोलिएगा मेरी तरफ देखिएगा, राज़िक भी अल्लाह है, हयात तो मौत वो भी अल्लाह के दस्ते कुदरत में। ये सारी चीजें जब इंसान के ज़हन में बैठ जाती है ना तो बंदा ताकतवर हो जाता है। कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता, किसी तरफ नहीं जाता, किसी गुमराही का शिकार नहीं होता, फिक्री तवानाई उसे नसीब होती। हम ना आजकल भी बड़े मसाइल का शिकार हैं। हमारे मजहबी स्टेज भी यकीन तकसीम नहीं करते। यहाँ से भी इस तरह की बातें होती हैं जिससे लोगों को वहम ज्यादा पैदा होता है, ओहाम परस्ती ज्यादा पैदा होती। यहाँ भी वो कहता है मैं आया हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा हुजूर के सहाबा की शान क्या है। भाई आपने क्या बताना है, वो तो अल्लाह ने कुरान में सहाबा की शान बता दी, वो तो अहादीस मुबारका में सरकार ने बयान कर दी। मैं बताऊंगा जी, बैठ जाएं जी, पीछे लोगों को नजर नहीं आ रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे, तशरीफ रखे। मैं बताऊंगा अजमत अहले बैत क्या है। भाई आपने अजमत अहले बैत क्या बयान करनी है, वो तो कुरान ने बयान कर दी है, वो तो सरकार की अहादीस में मौजूद है। आप वहां से पढ़ें, नकल करें, बात खत्म हुई। तो हमारे यहाँ भी तकसीम की जाती है। फिर और बहुत बड़ा मसला है, लोग जाते थे सूफिया के पास, पीर साहब का काम था लोगों का अकीदा मजबूत करें, उन्हें वहम से निकालें। तो यहाँ तो तवीज धागे के लोगों ने दुकानें डाल ली। बाबा जी के पास जाए तो बाबा जाते ही कहता है तेनों किसी ने कुछ कीता है। अब वो इतनी बड़ी मुसीबत है, कोई तो दुश्मन होता ही है ना बंदे का। तो बाबा जी आपने तो इसको मजबूत करना था, आपने और ज्यादा इसका ज़हन बेचारे का मुंतशिर कर दिया, तकसीम दर तक। फिर लोगों ने कहा चलो इस तरह करते हैं, टीवी पे बैठते हैं, रात किसी सियाने आदमी का तबसरा सुनते हैं,
تو اینکر نے بھی 4 مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی بات سناتا ہے، کوئی بات سناتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام ختم ہوتے ہی بندے مزید ذہنی انتشار کا شکار، سمجھ نہیں آتی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اگر مضبوطی کسی کو ملے گی تو اس وقت ملے گی جب وہ مدینے والے محبوب کے طریقے پہ عمل کرے گا۔ عزیز، اچھا یہ موبائل کا بھی بڑا مصیبت والا مسئلہ ہے۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کوئی مجھے کچھ اللہ وظیفہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ بھی صرف ہسیا اسی جویں تسی ہسے ہو، کامیاب نہیں ہویا وظیفے چ۔ او خدا کے بندو، سامنے صحافی تو نہیں نہ بن جانا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے اسی کام نہ لگ جاؤ۔ بات سنو، نبی کریم نے لوگوں کو طاقتور کیا، طاقتور۔ حضور داعیہ اللہ ہے، نبی پاک نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین کی دولت دی، یقین کی، بے یقینی نہیں، کمزوری نہیں۔ جب ہم بے یقینی والی زندگی گزارتے ہیں نا میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی وہ گزارتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے۔ کرنا ہے کہ نہیں، چلنا ہے کہ نہیں، کروں کہ نہ، چلوں کہ نہ۔ یقین، ایمان کی مضبوطی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا مزہ آئے، فرمایا وہ 3 کام کرے۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے، ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے، اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ یہ 3 چیزیں پیدا کرو، تمہیں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی، ذائقہ نصیب ہوگا۔ پھر غور کر لیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے صرف محفلوں میں نہیں کرنا، صرف نقیبوں، خطیبوں، نعت خوانوں کے سامنے نہیں کرنا، صرف ہاتھ اونچے کر لو، دونوں ہاتھ اٹھا لو، اسی کا نام محبت رسول نہیں۔ حضرت عمر دیانتدار لوگ تھے نا، حضور نے فرمایا عمر سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ سچے لوگ تھے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، بچوں سے بھی آپ پیارے ہیں، مال سے بھی آپ پیارے ہیں، برادری قبیلے سے، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولا، ہمارے اندر جرت نہیں، ہم تجربہ ہی نہیں کرتے اپنے دل کا۔ برادری کو سامنے رکھ کے دیکھو، برادری پیاری ہے کہ حضور پیارے ہیں؟ پیسہ، مال، دولت، بچے سامنے رکھ کے دیکھو، پھر مومن ہونے کا مزہ آئے گا، یقین کی مضبوطی ملے گی۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے، تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے جناب عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے ہاتھ کا ہی فیض ملا کہ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کریں، میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ فرمایا مکمل ہو گیا ایمان۔ تو سب سے پہلے تو ایمان کا ذائقہ محسوس کریں۔ وہ یار چودھری صاحب ہونے پر، چٹھا صاحب ہونے پر، رائی صاحب ہونے پر فخر کیا ہے، 2-4 دفعہ یہ بھی فخر کرو شکر ہے محمد عربی کے غلام ہے، یہ بھی ناز کرو تاکہ مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ۔ ایک تو یہ ذائقہ، پھر اس کے بعد یقین کامل کی دولت، کچی پکی باتیں نہیں، پکی باتیں، مضبوط ذہن۔ حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس پر پورے طور پر انشراح صدر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ زندگی غلام کی زندگی ہوتی ہے۔ غلام بیچارے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ آقا کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، مشکل زندگی ہوتی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، بے یقین، اس کی زندگی غلاموں سے بھی بری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ بے یقین زندگی نہ گزارے، مضبوط دیکھیں نا، سارا مکہ کچھ اور کہہ رہا تھا پر حضرت بلال کچھ اور کہہ رہے تھے۔ صبح و شام مار بھی پڑتی تھی اور بڑے بڑے سخت تانے ملتے تھے، کہتے تھے بلا انہیں تجھے بچائیں، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مار پڑتی تھی میرا ایمان اور بڑھتا تھا۔
उस ईमान की मजबूती का नतीजा मिला। खड़े हुए ना, ताकतवर हुए ना, इंशराह सदर था, मजबूती का नतीजा मिला। तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए मेराज से, तो हुजूर ने फरमाया बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैंने तो जन्नत में भी तुम्हारे चलने की आवाज सुनी। अर्ज की हुजूर आपने फरमाया था जब वुजू करो तो मस्जिद में 2 रकतें पढ़ लिया करो, मैंने छोड़ी कभी नहीं, उसके अलावा तो नहीं पता। मजबूत ईमान यार। हमारे नौजवान ना बेयकीन से हैं। एक नौजवान मुझे कहने लगा मैंने बड़े काम शुरू किए, कोई भी मेरा पूरा नहीं होता। मैंने कहा बड़े छोड़ दो, एक ही करो। ये जो बड़े शुरू किए ना ये ठीक नहीं। ईमान की मजबूती आज ना, मैं क्या करूं, उम्मत के अंदर इंतशार इतना ज्यादा हो गया है। अब तो जमातों के अंदर जमातें बन गई, फिरकों के अंदर फिरके बन गए। अब तो माहौल इतना खौफनाक हो गया है कि क्या किया जाए यही नहीं पता चलता, जख्म कहां कहां है, मरहम पट्टी कहां की जाए। लेकिन अल्लाह रसूल के वादों पर हमने मुकम्मल यकीन रखना है। कभी भी डबल माइंडेड नहीं होना, बेयकीन नहीं होना। ये जो वहम है ना, वहम ये नहीं पैदा करने। जो यार इस दौर में भी लोग मसला पूछते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। मैंने कहा मेरा तो काली गाड़ियां बड़ा रास्ता काटती है, मुझे तो कुछ भी नहीं होता। अजीब फलसफा है। आज भी पूछते हैं दूध गिर जाए तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता भाई। आप वहम का शिकार हैं। आपको लोगों ने डबल माइंडेड कर दिया है। हुजूर दाइया इल्लल्लाह, ज़हनी मजबूती पैदा करे, ज़हनी मजबूती। मैं सफर में था तो एक शख्स ने रोक लिया, मुझे जल्दी थी। मुझे कहने लगा जी खत्म नबूवत का मसला क्या है? मैंने कहा जी जल्दी है। कहने लगा जी कोई मुख्तसर बात। मैंने कहा मुख्तसर बात यह है कि सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, चांद अपनी जगह छोड़ सकता है, चारे झड़ सकते हैं, जमीन आसमान का निजाम बदल सकता है, पर मोहम्मद अरबी के बाद नबी कोई नहीं आ सकता। यह मुख्तसर मसला है खत्म नबूवत का। तो आप मजबूत बात करें। सुने अपने अपने नजरियात को, लेकिन वो लोग हमारे अंदर वहम पैदा करते हैं। वो फलसफे के नाम पर, लिबरलिज्म के नाम पर, जदीद तलीम के नाम पर, पीरी मुरीदी के नाम पर, ढकोसलों के नाम पर लोग वहम पैदा करते हैं। एक हदीस सुननी है और आपने इसे याद रखना है। ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हो गया, हजरत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला। उनका विसाल हुआ। सरकार बड़े गमज़दा, आंखों में आंसू आए। सहाबा ने अर्ज की हुजूर आप भी रोते हैं? फरमाया बेटा गया है, आंसू निकल आए हैं, पर मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे अल्लाह राजी होता है। अच्छा इत्तेफाक की बात ये, जिस दिन हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ ना, उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अब बातें जोड़ने वाले जोड़ देते हैं। एक लोगों ने बात जोड़ दी कि देखो सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ है तो सूरज ग्रहण हो गया। लोगों के अकीदे बचाना इतना जरूरी होता है कि नबी पाक ने जुमे का इंतजार नहीं फरमाया। फरमाया सबको मस्जिद में बुलाओ। लोग मस्जिद में आए तो करीम फरमाने लगे सूरज और चांद को ग्रहण हो तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो ओहाम परस्ती है, ये जो परेशानी है, पता नहीं, जो लोग शाम से बहुत ज्यादा डरते हैं वो आखिर में रस्सियों से भी डरने लग जाते हैं। और मेरे भाई ताकतवर, हुजूर हमें ताकतवर करते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रब की इबादत का हुक्म दिया, उसी पर भरोसे का कहा, उसे ही राज़िक, खालिक, मालिक कहा। ताकतवर जिंदगी। एक सहाबिया थी जनाब ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कुफार ने उनको बड़ी तकलीफ दी, इतना मारा कि उनकी आंखें चली गई। तो औरतें करती हैं ना बातें। एक बीबी ने बात की कि देखा ना माज़अल्लाह हमारे बुत तुम्हारी आंखें ले गए, लात मनात को छोड़ा है तो ये हाल हो गया। कुर्बान जाए उस खातून के जज्बे के। वो कहने लगी तुम्हारे लात मनात कुछ भी नहीं कर सकते, ये बुत हैं। ये मेरे रब की हिकमत गालिब आई है कि मेरी नजर गई है। अगर चाहेगा तो सुबह मुझे नजर लौटा देगा। अगर अल्लाह चाहेगा
صبح نظر لوٹ آئے گی. صحابہ فرماتے سویرے وہ بی بی سو کے اٹھی تو اللہ نے اس کی نظر واپس کر دی تھی. کمزور نہیں پڑنا کسی جگہ بھی کمزور ہے. میں نا ایک دفعہ میلاد شریف کی ایک محفل سے ہو کے نا تو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا. تو ہمارے ہاں لوگوں کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا. بعض لوگ اختلاف رائے بھی احترام سے نہیں کرتے. حالانکہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. لوگ آداب نہیں جانتے. کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. تھوڑا سا بندے کو تو میں گزر رہا تھا ایک محفل سے فارغ ہو کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک نوجوان نے آواز دی, کہنے لگا او میلادیو. تو میں نے پلٹ کے دیکھا. میں نے کہا بھائی جان کیا کہا ہے؟ وہ ڈر گیا کیونکہ وہ اکیلا تھا, ہم 4-5 تھے. میں کیا پریشان نہ ہو ایک کری پھر آخ جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. اور میں نے کہا ایک دفعہ پھر کہنے لگا جی نہیں وہ میرا مطلب تھا. میں نے کہا مطلب شطلب چھوڑ, مزہ ہی بڑا آیا ہے. اور تو میں نو کسی سیاسی پارٹی دا بندہ تے نہیں نہ آکھیا, تو آکھیا وہ میں جڑا حضور دا میلاد پڑھ دے. تو میں تے اپنے حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی. اور میں نے کہا روز کہہ, بار بار کہہ, جم کے کہہ. ہم یہ کام ڈر کے نہیں کہتے, ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا ہے. ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو. تو عزیز دوست یاد رکھیں گے آپ نے کسی مسئلے میں بھی کمزور ہونا, طاقتور رہنا ہے, طاقتور. نبی پاک نے صحابہ کے نظریات فرمایا یہ سورج چاند گرہن تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیں. یقین وہم, وہ ایک بادشاہ تھا تو اسے وہم ہو گیا تھا. اس کا خیال تھا کہ میں جب صبح جاؤں نا شکار کرنے تو کوئی بندہ میرے متھے نہیں لگنا چاہیے ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. سیانے بیانے بندے, ایک گھر میں لڑائی ہوئی, بات طلاق تک آ گئی. تو مولانا ہمارے دوست ہیں وہ بتانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا لڑائی کی وجہ کیا ہے. تو کہنے لگے لڑائی کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ خاوند کہتا ہے جب میں آواز باہر جاؤں نا پیچھے سے آواز نہ دیا کر, میرا کام نہیں پھر ہوتا. دیکھو کیا کیا ہمارا ذہن بن گیا ہے اور کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے لوگوں نے. تو پیچھے سے آواز دیتی ہے لہذا لڑائی ہوتی. وہ بھائی اتنا وہم. وہ بادشاہ تھا تو اس کا خیال تھا کہ میں رستے میں کوئی بندہ اگر مجھے مل جائے تو میرا کام نہیں ہوتا, لہذا میں جب شکار پہ جاؤں تو رستے سارے خالی ہونے چاہیے. سارے رستے خالی کرا دیے جاتے تھے. تو ایک دن بادشاہ سلامت شکار پہ جا رہے تھے تو سامنے سے نہ بیچارہ ایک شخص آ رہا تھا لکڑیاں کاٹ کے, اسے پتہ نہیں چلا, وہ اچانک روڈ پہ چڑھ گیا. بادشاہ کے لشکر نے دیکھ لیا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, تمہیں پتہ نہیں کوئی بندہ مل جائے تو میں کسی کے متھے لگ جاؤں تو شکار نہیں ہوتا. لہذا بادشاہ نے کہا اسے باندھ دو درخت کے ساتھ, 2 بندے سپاہی اس کے سرانے کھڑے کر دو, جب تک میں واپس نہیں نہ آ جاتا اسے چھوڑنا نہیں. اگر تو شکار اچھا ہو گیا تو معافی مل جائے گی, نہ اچھا ہوا تو پھر سزا ملے گی. اب گرمی کے موسم میں بندہ شام تک بندہ رہا. شام کو بادشاہ آیا, اس نے کہا شکار بڑا اچھا ہوا ہے لہذا اسے معافی ہے, بندہ کھول دو. بندہ کھلا تو بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد. بندے جب تنگ آتے ہیں پھر جنگ بھی کرتے ہیں. اب اسے بڑا غصہ تھا, اس نے کہا مر تو جانا ہی ہے پر یہ بادشاہ کی تربیت کر کے مرنا ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ تیرا خیال ہے تیرے کو متھے لگ جائے تیرا کام نہیں ہوتا. کہنے لگا سویرے میں تیرے متھے لگا تھا, تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے, پر تو میرے متھے لگا تھا میرا دن بڑا برا گزرا ہے. اب بتا منحوس تو ہے کہ میں ہوں؟ نحوست کدھر ہے, ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ او بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا تھا, یہ حدیث لکھ لے دل کی تختی پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یہ بات یاد رکھنا, اور میں نوجوانوں سے کہوں گا سارے اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں. حضور نے فرمایا عبداللہ سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سوارنا چاہے تو سوار نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے.
اور سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ. تو بندوں سے ڈرنا. پھر خوشامدیں بڑی کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ خوددار نہیں رہے, عزت نفس نہیں رہی. وہ کہتے ہیں وہ میرا امیر رشتہ دار کسی طریقے مجھ سے راضی ہو جائے, وہ لندن والی پھپھو, امریکہ والا ماموں, کسی طریقے سے ان کی خوشامد کریں, وہ راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے. کسی بڑی پجاروں والے کے پیچھے بھاگیں. یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہے نا, اس پہ نعت پڑھنے نعت ہاں آیا, نعت نبی پاک کی پڑھنے آیا ہے, پر جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے اس کا نام یاد کر لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے. وہ میں کیا ظالمہ, میرے کو پیسے کو نہیں تھا, میری نظر کوئی نہیں کی تھا. اگر میرے پاس بھی کوئی 20-40 ہزار ہوتا تو 10 شیر میری نظر بھی ہو جانے تھے. تو کھڑا کہاں ہے, حضور کے نام لے رہا ہے اور تو کہانیاں کیا بنا رہا ہے. جب تک توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوتی اتنی دیر تک بندہ طاقتور ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مومن شان والا ہوتا ہے, اس میں خودداری ہوتی ہے. وہ سیٹھوں نوابوں مالداروں سے مانگ کے نہیں کھاتا, وہ رب رسول کی بارگاہ کا سوالی ہوتا ہے. وہ اللہ رسول سے لیتا ہے, دنیا داروں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا. حضور چاہتے ہیں یہ طاقتور ہو جائے میری امت, اللہ کی طرف رجوع کرے. باقاعدہ نوجوانوں, نبی پاک نے بیعت لی تھی صحابہ سے, فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ. اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں مانگو گے, کسی سے نہیں مانگو گے. میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن صبح کا گھر سے نکلا ہوں, پتہ نہیں کل شام کو لوٹوں گا یا کیا صورت بنے گی. تو لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں دسو تو بلانا ہے کنے پیسے لو. میں کہ تو دیتا نہیں جانا, ساڑھا ریٹ بہت زیادہ ہے. تو ایک کہنے لگا چلے بتائیں تو صحیح. میں کہ چل 2.5 کروڑ دے. تو وہ چپ کر گیا, جی میں تسی نہیں سارے کر گئے. ان میں کہ چھڑ, ہم تو حضور کے گداگر ہیں, جو بلائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم تو مشکور ہوتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. یہ تو کس چکر میں پڑا. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے نا حضور مفتی اعظم مولانا ارشد القادری رحمت اللہ علیہ, کہتے میں نے جلسے پہ بلایا حضرت کو, تو واپسی پہ میں نذرانہ دینے لگا. نذرانہ دینا جائز ہے. حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تھا تو کہا یا رسول اللہ نہیں چاہیے نہیں. تو حضور نے فرمایا رکھ لو, جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نظر پیش کرنا یا تحفہ دینا یا ہدیہ دینا اس میں تو حرج نہیں, لیکن ڈیمانڈیں کرنا, بیچنا, خریدنا. تو کہتے ہیں حضور مفتی اعظم واپس جانے لگے تو میں نے کچھ نظر پیش کی, تو فرمانے لگے یہ کیا ہے. تو میں نے کہا حضور کرایہ ہے, غلطی سے منہ سے نکل گیا, آنے جانے کا کرایہ ہے. تو فرماتے ہیں لپیٹ کے میری جیب میں ڈال دیا. کہنے لگے احمد رضا کا بیٹا ہوں, کرائے کا مولوی نہیں. یعنی جو کرایہ دے بلا لے. میرے والد نے کہا تھا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ نہیں. اب تو میری طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا. کبھی بڑا غصہ بھی رہا ہے, کسی زمانے میں جلال آ جاتا تھا کچھ چیزیں دیکھ کر. تو میں ایک جگہ پہ ملتان کے علاقے میں حاضر تھا. دیکھیں نا گرمی کا موسم ہے تو اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں, یہ بے موسمہ پھل نہیں تو اور کیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں دوست بڑی مشکل میں گرمی میں کھڑے ہیں, تو یہ کیا ہمارے لیے تھوڑی قیمت ہے. اب اتنی محبتوں کے بعد بھی نوٹوں کی طرف توجہ کرنا کمینگی نہیں. اتنی محبتوں کے باوجود انسان کی نظر پھر سکوں پہ اور ٹکوں پہ جا کے ٹکے. تو وہاں ایک نقیب صاحب تھے, تو وہ بار بار بندیاں نوں کہ تہاڈا مزہ نہیں آیا, تہاڈا ذوق نہیں, تسی اچھی سبحان اللہ نہیں کہندے, تسی فلاں نہیں, انسلٹ کر رہے تھے لوگوں کو. تو کسی وقت وہ اندر سے رگ پھٹک آتی ہے, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے میزبان سے کہا انہیں کتنے پیسے لے جی. کہندے 5000 لے کے آئے. میں انہوں کیا جنہوں نے تو کہہ رہے میں تہاڈا ذوق نہیں آیا, اے سارے فری آئے جی. تو بڑا ذوق والا, پہلے تو 5000 لے آئے. یہ تو تیرے سے زیادہ نیک ہے, اس لیے کہ مفت آئے بیٹھے حضور کے نام پر. خدا کے بندو, جب آپ کا رجوع اللہ کی جانب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی جیبیں دیکھ کر گزارا نہیں ہوتا. پھر انسان ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے, اللہ رسول کی جانب توجہ ہوتی ہے. نبی پاک نے بیعت لی صحابہ سے,
اور میں وعدہ کرو کسی دنیادار کے سامنے ذات کے لیے سوال نہیں کرو گے. حضرت حکیم بن حزام بھی شامل تھے وعدہ کرنے والوں میں. پھر اتنا پکا انہوں نے وعدہ کیا, اتنا پکا وعدہ کیا, گھوڑے پہ بیٹھے تھے, درہ زمین پہ گر گیا, قریب غلام کھڑا تھا, اس سے نہیں کہا, سوال نہیں کیا, بلکہ نیچے اترے, خود درہ اٹھایا, خود چڑھے. غلام کہنے لگا مجھے کہہ دیتے. فرمایا نبی پاک سے وعدہ کیا, سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ہے ساونج رہنا ہے. حضور نے فرمایا تھا ذات کے لیے سوال کرنا چھوڑ دو, ذات کے لیے سوال کرنا کبھی نہیں. خودداری, وقار. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا. لفظ لا نہیں فرماتے تھے. پر نوجوانوں ایک پہلو اور بھی ہے, کیونکہ حضور مضبوط کرنا چاہتے اپنی امت کو, داعیہ اللہ ہے نبی پاک. ایک پہلو اور بھی ہے. ایک نوجوان نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے, تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں, یہ دیکھنا ذرا وہ اپنا راز کیا بتانے لگا ہے, انویسٹمنٹ کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے. اس ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو. یا رسول اللہ ایک کمبل ایک پیالہ. نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, خدا را محنت کی عادت ڈالو, ان دو ہاتھوں سے کما کے کھانا سیکھو. خبردار کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں. رسول اللہ ایک کمبل اور پیالہ ہے. فرمایا لے کے آ, اپنے گھر سے ہم نے امیر ہونا ہے, اپنی محنت سے آگے نکلنا ہے. وہ لے کے آئے تو کریم نے فرمایا کون خریدے گا بھائی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار کا خریدتا ہوں. دوسرے نے فرمایا میں 2 کا. حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا اور بیچ کر فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا بڑا نصیبوں والا, کلاڑا میں لایا اور اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, دوسروں کو بھی کھلا. 15 دن نظر نہ آنا, کیا مانا, فرض نماز کے علاوہ نہ آنا. صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے. نبی پاک نے فرمایا اب کیا حال ہے. عرض کی حضور پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے, پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. کیا کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ابا دادا کا نام لے کے اوپر سواری نہ کر, بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ, نئے صبح و شام پیدا کر. اور پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کبھی بھی حضور داعیہ اللہ مضبوط کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے سخیوں میں سب سے زیادہ نام ضرب المثل کے طور پر عام دنیا داروں میں نام آتم تائی کا لیا جاتا ہے. یہ تو آتم تائی بنا ہوا ہے. مہربانی کریں جی چھوڑے موبائل میں, بات پر توجہ کریں. اب تو میرا مضمون مکمل ہو گیا, بس بات سمیٹ دوں گا جلدی. آتم تائی کا بڑا نام ہے. تو کسی نے آتم تائی سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہا کون تھا؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی, تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نہ نکلا گلیوں میں پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. کہتے ہیں امیر, وزیر, مشیر, علماء, نقبا, ادیب, شاعر, خطیب سب آئے تھے. تو میں نے کہا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگل میں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا. او بھائی جان بیٹھ جائیں سارے, بیٹھ جاؤ بیٹا, ایک اٹھتا ہے تو سارے اٹھتے ہیں. بس بات مکمل ہو لینے دے پھر اکٹھی اٹھیے گا. سنیں, کہتے میں جب گیا نا جنگل میں پتہ کرنے ادھر ادھر دیکھوں کو رہ تو نہیں گیا, تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. کہتے میں نے اسے جا کے کہا آپ کو نہیں پتا آتم تائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو بابا کہنے لگا پتہ ہے. میں نے کہا جانا نہیں. کہنے لگا چلا تو جاؤں, پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا.
کسی کے دسترخوان پر زیادہ مزہ، کہتے ہیں میرا تو دل اس بابے کی طرف مائل ہو گیا. اس کو شیخ سعدی نے لکھا ہے. حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں واپس آنے لگا تو بابا جی نے پھر آواز دی، کہنے لگا پتر ایک بات سننا، دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جاؤ، وہاں جو لنگر پکا رہا ہو نا اسے میرے بھی 3 دینار دے دینا. حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں، پر چلو بڑے بڑے نیک لوگوں نے آنا ہے، کو 2 روٹیاں میری بھی کھا جائے گا. حاتم طائی کہتے ہیں میں نیچے گرا زمین سے، اور میں نے بابے کا ہاتھ چوم کے کہا میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے میرے عزیز خودداری. اور پھر یہ جو لوگ بیماریوں سے بڑا ڈرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اگر ان کا بھی عقیدے پکے ہو جائے نا تو یقین کریں زندگی خوشگوار ہو جائے. زندگی موت تو اللہ کے دستے قدرت میں. پھر یہ جو لوگ ظالموں سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کا ہاتھ نہیں روکتے، یہ بھی طاقتور ہو جائے. انہیں اگر پتہ چل جائے کہ سب کچھ تو اللہ کے دستے قدرت میں، یقین کامل ہو جائے، پھر کسی قسم کا وہم، کسی قسم کی اوہام پرستی، کسی قسم کے جھگڑے میں ہم پڑیں گے. مولا علی شیر خدا بیمار تھے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت علی بیمار تھے تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے گئے تو ایک صحابی رونے لگے. صحابہ کا پیار بڑا تھا نا آپس میں. آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آپ اتنے بیمار ہیں اور کمزور ہیں، کہیں اللہ کے حضور حاضر نہ ہو جائے. تو مولا علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو یقین کیسے ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کہا کیا مطلب؟ فرمایا ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس بیماری میں رخصت ہو جاؤں، دعا کر دیں. تو محبوب نے فرمایا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی. فرمایا اس کا مطلب میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میرے اوپر تو حملہ ہوگا، مجھے شہید کیا جائے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سب. تو میں نے اپنی پوری گفتگو میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے، یار طاقتور ہو جاؤ، کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ڈری باتیں نہ کرو، سہمے وقت نہ گزارو، اور قبر میں جاتے بھی نہ ڈرو، بس اعمال صحیح کرو. یہ کرونا آیا تھا نا تو مجھے ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جانے کا موقع ملا، تو میں نے ان سے کہا کہ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ مومن کی قبر تو باغ ہے، باغ. ادھر دیکھنا، قبر نہیں باغ ہے، باغ میں جاتے ڈر لگتا ہے. اعمال ٹھیک رکھو، مومن کی قبر باغ ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی ہوگی. تو وہاں جانے کو دل کرتا ہے کہ ڈر لگتا ہے؟ تو میرے بھائی اس لیے طاقتور رہیں، مضبوط زندگی گزاریں، فکری کمزوری کا کبھی شکار نہ ہو. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے.